अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। आलमी बैंक ने पाकिस्तान में गुर्बत की शरह 25.3% करार दी है, यानी 6 करोड़ से ज़्यादा अफराद गुर्बत के जालिमाना शिकंजे में जकड़े हुए हैं। आलमी बैंक के मुताबिक 2018 से 2024 तक इख्तियार किया गया तरक्याती मॉडल गुर्बत ख़त्म करने में नाकाम रहा। आलमी बैंक ने यह भी वजाहत की है कि आलमी सतह पर गुर्बत की लकीर और पाकिस्तान की कौमी गुर्बत की लकीर का मुवाजना नहीं किया जा सकता। आलमी बैंक के मुताबिक पाकिस्तान में गुर्बत करीबन 45% है, ताहम पाकिस्तान इसका तखमीना 25% लगाता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में गुर्बत में कमी की रफ्तार तशवीशनाक तौर पर रुक गई है, जिसके बायस बरसों की मेहनत से हासिल होने वाली कामयाबियां ज़ाया हो रही हैं। 2001 में 64% गुर्बत को कम करके 2018 तक आते आते 21% तक लाया गया था। इसके बाद ये रफ्तार 1% सालाना से भी कम हो गई, लेकिन हालिया धचकों ने गुर्बत को दोबारा बढ़ा दिया है। पंजाब में 40% गरीब बसते हैं, बलोचिस्तान में 42%, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में गुर्बत की शरह बिल तरतीब 24.1 और 29.5% है। पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है कि वो मुश्किल से हासिल की गई गुर्बत में कमी के समरात को महफूज बनाने और ऐसे इस्लाहाती इक़दामात करे जो रोज़गार और मौक़े पैदा करें। आमदनी के बहुत बड़े हिस्से पर दौलतमंद अफराद का गलबा है। कुल आमदनी में ऊपर के 10% अफराद का हिस्सा 30% था, जो बढ़कर 41% हो गया है। अदम मुसावात में 23% इजाफा हुआ है। 2015 के बाद से गुर्बत में कमी की रफ्तार सुस्त हो गई है और 2020 के बाद उल्टे सिमत इख्तियार कर ली है, क्योंकि तरक्याती मॉडल की बुनियादें कमज़ोर थीं। कोविड, कुदरती आफात और माशी झटकों से बहुत से घराने दोबारा गुर्बत की लकीर से नीचे जा गिरे। ये मसाइल पाकिस्तान के तरक्याती मॉडल के देरीना कमजोरियों से जुड़े हैं। मालियाती खसारे, कमजोर बरामदात और महसूलात जमूदज़दा, ज़रई पैदावार और अवाम पर नाकाफी सरमायाकारी गरीब लोग तरक्की के अमल से बड़ी हद तक बाहर हैं। वो ज़्यादातर ऐसे शोबों में मौजूद हैं जिनमें मुलाजमतों का हिस्सा घटा है या उजरतें जमूद का शिकार हैं। ज़राअत में मुलाजमतों का हिस्सा कम हो रहा है। तामीरात में उजरतों में खातिर खा इजाफा नहीं हुआ। तजारत भी रोज़गार में खातिर खा इजाफा नहीं कर सकी है। मैन्युफैक्चरिंग की रफ्तार भी सुस्त रही है। माशी तरक्की और गुर्बत में कमी एक दूसरे से जुड़े नहीं हैं, इसलिए ज़्यादा जामे तब्दीली की ज़रूरत है ताकि गरीब भी तरक्की में शरीक हो सकें। मुल्की सियासी निज़ाम के बायस पॉलिसी में बिगाड़ पैदा होता है। इसी बिगाड़ की वजह से अशराफियाई अवामी वसाइल और मुराद को अपने हामियों की तरफ मोड़ देते हैं। इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकली का नामुकम्मल अमल मजीद मालियाती बोझ का बायस बना है। सियासी अदम इस्तेहकाम से माशी तरक्की मुतासिर हुई है। ऐसे में पाकिस्तान की तारीख ही नहीं बल्कि सियासियात का ये उसूल मौजूदा सूरत हाल को देख कर ये सवाल खड़े कर रहा है, क्या ऐसे माशी हालात की कीमत सियासत को भी अदा करना पड़ेगी? इसी पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में गुफ्तगू रहेगी। हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, रजा रूमी, ज़ैगम खान और इफ्तिखार अहमद साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। अशराफियाई पॉलिसीज़ के असरात 6 करोड़ से ज़्यादा अफराद गरीब, क्या सियासत ही मईशत की बदहाली की असल मुजरिम है? ज़ैगम साहब, क्या इस अशराफियाई निज़ाम के ख़िलाफ़ जंग किए बग़ैर गुर्बत से जीता जा सकता है? गुर्बत के ख़िलाफ़ कोई जंग मुमकिन हो सकती है? इस अशराफियाई निज़ाम को बदले बग़ैर पाकिस्तान को गुर्बत से नहीं निकाला जा सकता। ये रिपोर्ट आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल इकानमी की रिपोर्ट है, और ये रिपोर्ट यही बता रही है कि हुकूमतों उनकी नाअहलियों की वजह से, अलीट के करतूतों की वजह से पाकिस्तान गुर्बत की दलदल में धंसता चला जा रहा है। और आगे की जो ख़तरनाक बात है, आपने एक तो बता दिया इस वक्त तक के क्या हालात हैं। आगे जो ख़तरनाक बात है कि वो कह रहे हैं कि लास्ट माइल और मुश्किल हो गया। जो गरीब गुर्बत में फंसे हुए हैं, अब उनको निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनकी पसली नहीं है, वो वल्नरेबल हैं, उनके पास कोई बचत ही नहीं है। एक धक्का आए तो वो पार हो जाते हैं। कुदरती आफतों का वो बोझ नहीं उठा सकते, और जो मईशत का बूम बस्ट है उसको वो सह नहीं सकते। देखिए, 4 बातें ये रिपोर्ट बताती है कि जो आपने बताया कि जिस तरीके से गुर्बत बढ़ी है, 1 करोड़ 30 लाख लोग इस अरसे में नए गरीब हुए, जो पहले गरीब नहीं थे। यानी 2015 तक गुर्बत पाकिस्तान में कम हो रही थी, 3% हर साल कम होती थी। 2015 से 2020 तक 1% कम होने लगी, और 2020 के बाद यह हुआ कि गुर्बत में इजाफा शुरू हो रहा है।
मुसलसल गुर्बत बढ़ रही है, 1,30,00,000 लोग मजीद गरीब हो गए। 4 बातें वो बताती है ऐसा क्यों हो रहा है जी। पहली बात वो ये बताती है कि पैदावारी सलाहियत, लोग वहां काम कर रहे हैं जहां पैदावार कम है। ज़राअत की मिसाल इसलिए कि दुनिया भर में तरक्की का मॉडल ये होता है कि लोग ज़राअत छोड़कर इंडस्ट्री की तरफ आते हैं। जब तरक्की नहीं हो, इंडस्ट्री ना बढ़ रही हो, तालीम ना हो, तो फिर लोग ज़राअत से नहीं निकल सकते। तो वो पूरी तरक्की जो एक कन्वेयर बेल्ट है वो पूरी रुक जाती है। दूसरी तीस बात क्या बताई है, अब देखें, दूसरी बात भी पॉलिटिकल इकोनॉमी की है कि इंसान पर इन्वेस्ट नहीं किया। पाकिस्तान ने तालीम पर, सेहत पर, हुनर पर इन्वेस्ट नहीं किया। तीसरी बात वो क्या कहते हैं कि पाकिस्तान में एलीट कैप्चर है, अशराफिया की गिरफ्त में है इकोनॉमी। उसका क्या मतलब है कि जो मौके आते हैं और जो कौमी वसाइल होते हैं वो अवाम की तरफ नहीं जाते, वो अशराफिया की तरफ जाते हैं। तो तरक्की जो मिलती है वो अशराफिया को मिलती है, वो अवाम को नहीं मिलती। और चौथी बात उन्होंने क्या बताई है कि जो मैक्रो इकानमी है जी, यानी हुकूमतें जो मईशत संभालती हैं उसमें तबाही है, टैक्स का मसला है, एक्सपोर्ट्स नहीं है, बूम बस साइकिल है। और इस तमाम के ऊपर उन्होंने ऐड किया कि जो बड़े बड़े शॉक्स आए हैं, 2020 में कोविड आया और 2022 में महंगाई 40% तक जा पहुंची। तो ये कमर तोड़ चीज़ें हैं। अगर आपके पास अगर टाइम है तो मैं बता देता हूं उन्होंने 4 पाथवेज क्या बताए हैं। रिपोर्ट क्या बताती है कि क्या रास्ते हैं जिससे जी मैं मुख्तसर बता देता हूं। तो पहली चीज़ वो कहते हैं कि जो पीछे रहने वाले लोग हैं, जो पसमानदा इलाके हैं, उन पर इन्वेस्ट करें, इब्तदाई तालीम पर, हुनर पर, डिजिटल एजुकेशन पर। दूसरी बात, कंडीशनल कैश ट्रांसफ़र दें। इसका मतलब ये है कि लोगों पर इस तरह पैसे दें कि कोई शर्त साथ में। उसका एक आसान एक मिसाल है कि बच्चियों को या गरीब इलाके में जो स्कूल हैं उन्हें एक टाइम का खाना दें। कंडीशनल इस वजह से हो गया कि स्कूल में पढ़ेगा तो खाना खाएगा। तीसरी चीज़, क्लाइमेट प्रूफ बनाएं अपने माशरे को, बहुत बड़ा जिन क्लाइमेट का सामने है। सही। और फिर चौथी चीज़ क्या है कि फिस्कल इंटरवेंशंस करें। तीसरी चीज़ ठीक हो गया कि आप ट्रांसफर्स का रास्ता बदलें। और आखिरी चीज़ ये है कि डेटा पर तवज्जो दें। डेटा पर तवज्जो देने का क्या मतलब, इसमें एक चीज़ छुपी हुई है, आखिर में मैं आपको बता दूं कि वो ये कह रहे हैं कि पेटनेज की बेस पर कौमी वसाइल को खर्च करना बंद करो, डेटा की ठीक हो गया ज़ैगम साहब। जहां तरक्की चाहिए, जो चीज़ चाहिए वहां लगाओ। इफ्तिखार साहब, वर्ल्ड बैंक आपको बता रहा है कि आप किस तरह की मईशत चला रहे थे, किस तरह चलनी चाहिए थी, आप कहाँ खड़े हैं, यहाँ से निकलने का रास्ता क्या है। मुल्क की तारीख भी बताती है और सियासत का असूल भी कि माशी हालात सियासत पर भी असरअंदाज होते हैं। एक तरफ हम सुन रहे हैं बड़े बड़े दावे दाखिला और खारजा पॉलिसी के, दूसरी तरफ कड़वे तल्ख माशी हकायक हैं। हुकूमत ज़रूरत से ज़्यादा पुरएतमाद है, सियासी कीमत अदा करना पड़ेगी या कोई हल निकाल लेगी? सियासी कीमत तो शायद फौरी तौर पे अदा ना करनी हो, लेकिन एक तवील अरसे के लिए अगर ये रवैया रहा तो फिर इसके नताइज बहुत भयानक हो सकते हैं। असल में जो हुकूमतों की डिलीवरी है ये भी एक बहुत अहम वजह है इस बेरोज़गारी की में इजाफे की। अभी हमारे दोस्त ने बताया कि टैक्स का निज़ाम भी हमारा ऐसा है कि हम टैक्स भी कलेक्ट नहीं कर पा रहे। हम ये बात तो करते हैं कि लोगों को तालीम दी जाए, बच्चों को स्कूलों में भेजा जाए, उनको खुराक दी जाए, उनको दूध दिया जाए, उनको दोपहर का खाना दिया जाए ताकि वो अट्रैक्ट हों और उधर जाएं। लेकिन सवाल है कि इन चीज़ों के लिए पैसा होगा तो ये सारी चीज़ें आएंगी ना। जब पैसा ही आपके पास नहीं है, आप टैक्स ही इकट्ठा करने की सलाहियत हर आने वाले दिन खो रहे हैं। और दूसरी बात जो ज़राअत की कर रहे हैं, ज़राअत बिल्कुल पिछले 3 साल से तबाही की तरफ जा चुकी है और लाभ आया है। इसके अभी नताइज निकलने हैं ज़राअत के हवाले से, और इसमें कितनी तबाही और पैदा होती है मैं इस वक्त कुछ नहीं कह सकता। लेकिन ये एक बहुत खौफनाक वाक़या हुआ है जिसमें ज़राअत में उनकी हर चीज़ तबाह होगी, उनके घर बार, मवेशी, फसलें। ये भी शामिल नहीं है इस रिपोर्ट में जो अभी हम पर बीत रहा है? इसमें शामिल नहीं है। तो वो भी हमको फेस करना होगा। फिर ये बात बिल्कुल ठीक है कि पसमानदा इलाकों को तरक्की देनी चाहिए। इस किस्म के हुनर इंट्रोड्यूस करवाने चाहिए जिनमें कम से कम पढ़ा लिखा इंसान भी कंट्रीब्यूट करके कुछ तो बनाए।
یہ بات بہت اہم ہوگی ہے کہ جو مزدور ہے اس کی مزدوری بھی اتنی اس کو نہیں مل رہی، جو یہ دہاڑی دار ورکرز ہیں اتنی نہیں مل رہی کہ وہ آگے جائے. اور آپ اپنی زمینوں کے اوپر جو فصلیں کاشت کرنے کے بجائے جو آپ بلڈنگوں کے لیے ان کو پلاٹوں کو رکھ رہے ہیں، وہ نہ تو کوئی پیسہ دے رہے ہیں، نہ ہی وہ جاب دے رہے ہیں، نہ ہی ان کی کوئی کنٹریبیوشن ہے. اس کی بھی ایک وجہ ہے، دیکھنا ہے کہ کیا ہوا. کیا 2020 سے لے کے یکدم اتنا زیادہ ڈپ کیوں ہوئی؟ ایک وجہ تو نہیں نا، اس کی وجہ یہ ہے سر کووڈ اور 22 کا سیلاب تو دو بڑی وجوہات دو ہو گئی نا، وہ دو ہوگی کہ بیٹے اس کے بعد تو پھر ریوائول. لیکن سر کوئی پہلے ہی کمزور ہو تو پھر وہ جھٹکا سہ نہیں سکتا نا. دیکھ رہا ہوں اس میں ہم اگر پہلے ہی ڈائریکشن ٹھیک نہیں چل رہی کہتے ہیں تھی کہ میکرو اکنامک کے استحکام لے کے آئیں، افراط زر کو کم کریں. ہم یہ کہتے ہیں کہ آمدن میں اضافہ کریں، جو میں بار بار ٹیکس کی بات کر رہا ہوں. اور پھر یہ کہ سیاسی جو بحران ہے، اس بحران سے نکلنا ہوگا. جب تک سیاسی بحران سے نہیں نکلو گے، سرمایہ کاری نہیں ہوگی، صنعتیں نہیں لگیں گی، جابز نہیں آئیں گی، پیسہ نہیں آئے گا، تو غربت اور بڑھے گی اور خطے غربت سے ہم نیچے ہو جائیں گے. اور ایک بڑی خوفناک بحث جو شروع ہو گئی ہے پچھلے دنوں سے، وہ ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بارے میں. یہ بہت خوفناک چیز ہے، ہمیں اس کو پر غور کرنا ہوگا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نے خط غربت کو نیچے گرنے سے لوگوں کو روکا تھا یا نہیں روکا تھا. تو یہ معاملہ اور اس کے ساتھ جو NFC ایوارڈ کی گفتگو کی جا رہی ہے، اس کو ریوائیو کیا جائے. تو یہ مشکلات اور آنے والی ہیں اور یہ پولیٹیکل ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو ہمیں ان کو بھی ابھی سے اس کا راستہ نکالنا چاہیے تاکہ خط غربت سے گرنے والوں کا تعداد کم ہو سکے. ٹھیک. شہزاد صاحب، کیا غربت ہی نہیں، سیاست کو بھی بوجھ تلے دب کر قیمت ادا کرنا پڑے گی؟ دیکھیے، سیاست کو قیمت ادا ہر وقت کرنا پڑتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے جو اسٹرکچرل ڈیفیشنسیز ہیں آپ کی پورے نظام کے اندر، وہ اب آپ کو جسے کہتے ہیں اسٹیئرنگ ان دا فیس ہیں آپ کے سامنے. دو تین چیزیں اس میں چھپی ہوئی ہیں جو کہ نہیں ہم نے ان کو آئیڈینٹیفائی نہیں کیا. ایک تو یہ کہ انہی جو فگرز جو آپ نے بتائے، اس کے اندر سے ایک فگر ایسا ہے جو کہ انتہائی خطرناک ہے، جس کا ذکر نہیں کیا جاتا، اور وہ یہ ہے کہ انتہائی غربت جو ہے اس کی شرح 5% سے 15% پہ جا پہنچی ہے. اچھا، یہ بہت ہی ایک پریشان کن عمل ہے جس کا کہ ہمیں احساس کرنا چاہیے کہ ہمارے عوام کے اندر سے، بھلے ہم 22% بولیں، 45 بولیں، جو بھی فکر آپ چننا چاہتے ہیں چن لیں، لیکن انتہائی غربت والوں کو بیچ میں ذرا علیحدہ کر کے چنیں اور ان کو دیکھیں کہ اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر کس قسم کی مسائل پیدا ہو رہے ہیں، یا ان لوگوں کے لیے کیا مسائل ہو کیوں رہے ہیں. اس کی چیزیں بہت ساری بتا دی گئی. معاشی ناہمواری سب سے بڑی وجہ، یعنی گو کہ کہا جاتا ہے کہ کاغذوں کے اوپر تو آپ کا جو جنی کوفیشنٹ جو ہے وہ ایک میڈیم لیول کا آیا ہے، کوئی اتنا پریشان کن نہیں ہے. حقیقتاً جو نمبرز ہیں، جو سٹیٹس ہیں آپ کے، وہ ٹوٹلی شاید ڈفرینٹ ہوں گے. تو وہ جو حقیقی سٹیٹس جب تک آپ کے سامنے اسٹیٹسٹکس نہیں آتے، اس وقت تک آپ آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے کہ آپ کے معاشرے میں، معیشت میں کمزوریاں کیا ہیں. اور دوسری بات، جہاں پہ آپ کی ابھی بھی 40% ایگریکلچر کے ساتھ آپ کی لیبر لگی ہوئی ہے، اس لیبر کو آپ نے پروڈکٹیو اور کس طریقے سے کتنا زیادہ کر سکے ہیں، تاکہ جب تک کوئی 40% آبادی جو کہ اس سے پروڈکشن سے زراعت کے ساتھ آپ کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، زراعت کے ساتھ اگر پروڈکشن بہتر نہیں ہوگی تو ان کے حالات زندگی بہتر نہیں ہوں گے. اس کی وجہ سے 40% جو کہ سروسز میں ہے، خدمات کے شعبے میں، اس لیے خدمات کے شعبے میں ہے کہ یہ اشرافیہ جو کہ مضبوط سے مضبوط تر ہو رہی ہے اس کو سرو کرتے ہیں. تو اس لیے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ لوگ ہر چیز چھوڑ چھاڑ کے، انڈسٹری اور پروڈکشن کو چھوڑ کے اب سروسز میں جا رہے ہیں. اب سروسز کی بھی کوالٹی ہے مختلف قسم کی، لیکن یہ خدمات جو ہیں یہ آپ اشرافیہ ایک ٹاپ ٹیئر کے لیے معاشرے کی، آپ یہ اس لیے آپ کو اس میں بڑھاوا نظر آتا ہے. ٹھیک ہے، آج کل کی ماڈرن اکانومیز میں یہ سروسز کا نمبر بہت ہوتا ہے، بینکنگ ہے، اس کے اندر ہاسپٹلز ہیں وغیرہ وغیرہ، سب کچھ ہے اس میں شامل ہوتا ہے. لیکن ادھر یہ دھیان کرنا ہے کہ کون کون سی جگہوں پہ زیادہ آپ کی ہو رہی ہیں، اور جو پروڈکٹیو قسم کے ایلیمنٹس ہیں وہاں پہ کتنا آپ سروسز کے اندر بھی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات جو آپ نے ذکر کیا وہ انڈسٹریز کے اندر، دیکھیے جب تک ہمارا سرمایہ کار خود بڑھ کے ان مشکل حالات میں آگے نہیں بڑھے گا. یہ فلڈز کا ذکر کیا افتخار صاحب نے، اس مشکل سے بچنے کا طریقہ کیا تھا؟ ایک کلیکٹیو ایفرٹ. کلیکٹیو ایفرٹ کیا ہے؟ چیریٹیز آپ ویسے تو ہر وقت لے کے دنیا میں ادھر گھوم رہے ہیں، آئی ایم شیور ابھی بھی کر رہے ہوں گے، لیکن چیریٹیز کے ساتھ ساتھ جو آپ کا سرمایہ دار ہے اس کو میدان میں آنا چاہیے
اور اس وقت ملک کے اندر انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے، ان لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے. یہ تمام کام کریں وہ لوگ جو کہ منافع کے لیے اور منافع خوری کے لیے پالیسیز تو گورنمنٹ سے بنوا لیتے ہیں، لیکن جب مشکل وقت آتا ہے تو اس قوم کو اور اس ملک کو بالکل اکیلے چھوڑ دیتے ہیں. اور فائنلی ایک چیز، کہاں پہ سیاستدانوں کی بدقسمتی سے گردن ہمیشہ پکڑی جاتی ہے، اس کا تعلق پالیسیز سے. پالیسیز جب وہ، اور پالیسیز کا مطلب ہوتا ہے معاشی پالیسیز، ایسا انفراسٹرکچر بنائیں جو کہ انفراسٹرکچر گروتھ کی طرف لے کے جائے. جب آپ وہ انفراسٹرکچر اور وہ پالیسیز یا وہ انسینٹیوز نہیں دیتے، انفراسٹرکچر ڈیولپ نہیں کرتے، تو پھر وہ اکانومی کی، وہ جو انڈسٹری کی جو ہوتی ہے، جس نشو و نما ہوتی ہے، وہ نہیں ہو پاتی. اس سے پھر نوکریاں نہیں بنتی، نوکریاں نہیں بنتی تو آپ کے لوگ غریبی کی طرف زیادہ چلے جاتے ہیں. میرا خیال ہے یہ کمبینیشن ہے ان تمام چیزوں کا. پاکستان فائنلی ایک پوائنٹ، پاکستان اس سائیکل میں گھس چکا ہے جو کہ ڈیٹ کا سائیکل ہے، قرض کا سائیکل ہے، جس میں سے نکلتے نکلتے میرا خیال ہے بہت ہی امپاسبل ہو چکا ہوا ہے. اور جب تک پروڈکشن نہیں ہوگی ہم اپنا قرض اتار نہیں سکتے، اور قرض اور لیتے رہیں گے اور غریب تک وہ پیسہ نہیں پہنچے گا، بلکہ فضول کاموں میں ضائع ہوتا رہے گا جس میں کرپشن بھی شامل ہے. درست ہو گیا. رضا رومی صاحب، سسٹم کی بات ہوتی ہے، اسٹرکچرل فلاز یا سسٹم کے فلاز کی بات ہوتی ہے، ظاہری بات ہے کسی بنیاد سے تو کام شروع ہونا ہے. آپ نے سسٹم کو بہت کلوزلی دیکھا ہے، اسٹرکچر کو جانتے ہیں، قوانین، ضابطے، رولز، ریگولیشن سب موجود ہے. یہ فرمائیے گا کہ کیا کہیں بھی کسی بھی جگہ وہ ول موجود ہے اس اشرافیہ میں رول کرنے والوں کے پاس کہ ان کو ان چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے؟ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں یہ سب جانتے ہیں کہ یہ مسائل ہیں ہمارے. عائشہ، ول نہیں ہے، اور یہی بات ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے پاکستان میں غربت کا اور پاکستان کی معیشت کی مس مینجمنٹ کا، وہ ہر بار اور ہر حکومت کو، ہر کولیشن کو درپیش ہے. اور اس کی بنیادی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں جو لوگ آتے ہیں اقتدار میں، وہ دیکھتے ہیں کہ جی میرے پاس ہے 2-3 سال، ان 2-3 سالوں میں میں نے کیسے اپنا ٹائم نکالنا ہے، چاہے وہ سویلین ہو یا نان سویلین ہو، اور اپنی ڈنگ ٹپا کر اپنا جو الو ہے اس کو کیسے سیدھا کرنا ہے. قطع کلامی رضا رومی صاحب، جو بھی آتا ہے رول کرنے وہ اچھے بھلے گھروں سے آتے ہیں، ویل آف گھر، انہوں نے ڈنگ ٹپاؤ کرنے کیوں آنا ہے؟ پھر اپنے اپنے گھر پہ بیٹھے. اگر ویژن نہیں رکھتے، قوم کو مسئلے سے نہیں نکالنا، تو پھر گھر پہ بیٹھنا چاہیے سب کو. دیکھیے، انسانی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ وہ لوگ جو ویل آف ہوتے ہیں، کوٹ ان کوٹ، وہ ویل آف اسی طرح ہوتے ہیں نا کہ وہ اپنی جو کیپٹل اور اپنی جو دولت ہے اس کو بڑھاتے ہیں، اور اس کے لیے سیاسی پاور جو ہے وہ ایک بہترین ہتھ کنڈا ہوتا ہے. کوئی بھی آپ اس ایشو سے کوئی بھی ایلیٹ کا شخص جو ہے یا گروپ جو ہے وہ مبرہ نہیں ہے. لیکن یہاں پر آتے ہیں غربت کا جو معاملہ ہے. دیکھیے، پاکستان میں شرح ترقی گر چکی ہے پچھلے کئی سالوں سے. کووڈ کے بعد ابھی ذکر ہوا، اس سال بھی ہماری شرح ترقی جو ہے وہ ٹارگٹ کے قریب نہیں آئی، اور اب تو یہ جو سیلاب آئے ہیں اس کی وجہ سے اگلے سال بھی جو ہے بہت کم نمبر ہوں گے. اس سے پہلے 2022 میں دیکھ لیجئے، پاکستان کی آبادی گرو کرتی ہے قریباً 3%. وہ چھوڑ دیجئے سرکاری اعداد و شمار جو کہ مینیپولیٹڈ ہوتے ہیں، اور شرح ترقی اس سے کم ہے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر آپ میکرو اکنامک انداز میں دیکھیں تو فی کس آمدنی جو ہے ہر شخص کی وہ گری ہے پچھلے 3-4 سالوں میں. یہ کسی ایک گورنمنٹ کا ایشو نہیں ہے، یہ بالعموم جو ہماری پالیسی میکنگ ہے یہ اس کا ایشو ہے. اب اس کا کیسے توڑ ہوتا ہے؟ اس کا توڑ یہ ہوتا ہے کہ شرح ترقی بڑھتی ہے عائشہ سرمایہ کاری سے، ڈومیسٹک انویسٹمنٹ اور فورن انویسٹمنٹ. اور ڈومیسٹک انویسٹمنٹ سب سے اہم ہوتی ہے کیونکہ اس کے جو ثمرات ہوتے ہیں وہ فوری طور پر نکلتے ہیں، اور یہاں سے سرمایہ سے جو پروفٹ آتا ہے وہ وہیں پہ دوبارہ لگتا ہے، اس سے نوکریاں جنریٹ ہوتی ہیں اور پیسے باہر نہیں جاتے. لیکن پاکستان میں ڈومیسٹک سرمایہ کاری جو ہے وہ بھی نہیں بڑھ رہی، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی آپ دیکھ لیجئے اربوں روپے کی پراپرٹیز دبئی میں ان کو انویسٹ کیا ہے پاکستانیوں نے، لیکن پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ نہیں ہوتی. کیا وجہ ہے؟ اب کیوں؟ اب اس میں ہماری بیوروکریسی اور جو کچھ ہماری گورنمنٹس کر سکتی ہیں، ریڈ ٹیپ کو ہٹانا، سرمایہ کاروں کے لیے جو ڈیفیکلٹیز کریٹ کی گئی ہیں. دیکھیے، یہ ان تمام باتوں کا جو لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو نوکریوں کی ضرورت ہے. ہر سال 30 سے 40 لاکھ نوجوان جو ہیں وہ لیبر مارکیٹ میں آ رہے ہیں. اس کے لیے آپ کو شرح ترقی چاہیے 7 سے 8% کم از کم، جس سے کہ جابز بنے، اور وہ جابز لڑکے اور جو لوگ آ رہے ہیں مارکیٹ میں ان کو ملیں.
اور وہ جابز جنریٹ نہیں ہو رہی. تو یہ سب سے بڑا کرائسس ہے اور اس کے اوپر توجہ یہ کوئی ناقابل عمل چیز نہیں ہے. اس کے اوپر تھوڑی سی محنت توجہ ہو. ہائے کاش وہ تھوڑی سی محنت، تھوڑی سی توجہ، تھوڑا سا عوام کا احساس ہو جائے تو کیوں بار بار یہ بات ہو. مگر آپ سب کی گفتگو کنکلوڈ کروں تو اشرافیہ اور عوام کے درمیان فاصلہ اتنا بڑھ رہا ہے کہ انہیں بھروسہ ہی نہیں رہ گیا کہ ان کے مفاد، ان کے حق کے لیے کوئی قانون، کوئی ضابطہ اور کوئی پالیسی بنائی جا رہی ہے جس پر عمل ہو سکتا ہے. بریک لے لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ کے لیے کچھ تجاویز دی ہیں، کیا وہ قابل عمل ہیں؟ اس بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کے بعد امریکی صدر ٹرمپ نے وزیر اعظم شہباز شریف سمیت متعدد مسلم رہنماؤں سے ملاقات کی. یہ ملاقات قطر، متحدہ عرب امارات، مصر، اردن، ترکیہ اور انڈونیشیا کے سربراہان کے ساتھ نیو یارک میں ہوئی. ٹرمپ نے اس موقع پر واضح کیا کہ ان کی اولین ترجیح یرغمالیوں کی رہائی اور غزہ میں جنگ کے خاتمے کی راہ ہموار کرنا ہے. امریکی تجاویز میں اسرائیلی فوج کا بتدریج انخلا، ایک علاقائی امن فوج کی تعیناتی اور بین الاقوامی حمایت کے ساتھ تعمیر نو اور منتقلی کا عمل شامل ہے. یہ اعلان بظاہر امن کا عندیہ دیتا ہے، لیکن در حقیقت یہ خطے میں امریکی مفادات کو کیسے پورا کر سکتا ہے؟ سوال یہ ہے کہ کیا مسلم ممالک واقعی اس منصوبے پر اعتماد کر سکیں گے؟ ایکسیوس کے مطابق امریکہ چاہتا ہے کہ عرب اور مسلم ممالک اپنے فوجی دستے غزہ میں بھیجیں تاکہ اسرائیل کے انخلا کو ممکن بنایا جا سکے. اس تجویز کے ساتھ تعمیر نو کے لیے سرمایہ فراہم کرنے کا بوجھ بھی انہی ممالک پر ڈالنے کی کوشش ہے. مگر یہاں ایک بڑی پیچیدگی یہ ہے کہ فلسطینی اتھارٹی کو تو اس منصوبے میں شامل کیا گیا ہے، لیکن حماس کو اکثر نظر انداز کر دیا گیا ہے، حالانکہ غزہ کی اصل زمین پر اس وقت اسی کا کنٹرول ہے. بظاہر یہ ایک متوازن خاکہ لگتا ہے، مگر اس میں کئی سوالات کھڑے ہوتے ہیں. کیا اسرائیل اس منصوبے کو دل سے قبول کرے گا؟ کیا عرب اور مسلم ممالک اپنی افواج غزہ میں بھیجنے پر راضی ہوں گے؟ جبکہ داخلی سطح پر یہ فیصلہ ان کے لیے سیاسی طور پر متنازع بن سکتا ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ حماس کے کوئی بھی سیاسی یا فوجی فارمولا غزہ میں کس حد تک عملی اور پائیدار ہو سکتا ہے. اسی پر گفتگو رہے گی. پینل کے لیے سوال: غزہ میں امن کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کی پیش کردہ تجاویز کس حد تک قابل عمل؟ شہزاد چودھری صاحب. دیکھیں، سب سے پہلے تو ٹرمپ کو میرے خیال میں اپنے اتحادیوں کو اپنے اس میں لانا پڑے گا، اپنے سے ایگری کروانا پڑے گا جو بھی اس کے سوچ ہے. دوسری بات، اتنے سالوں کے بعد امریکہ جب سے اسرائیل کے اندر یہ ظلم ہو رہا ہے تو ابھی تک یہ معاملات پہلے کیوں نہیں لے کے آیا؟ جب غزہ مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے تو اس وقت مسلمان ممالک کو بیچ میں شامل کرنا اس کا کوئی پلان ہو سکتا ہے، اس کا مقصد ہو سکتا ہے جیسا آپ نے ذکر کیا، لیکن مجھے اس میں بدنیتی نظر آتی ہے، اس میں کوئی نیت ٹھیک نظر نہیں آتی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ یہ ایک اس وقت جو لڑائی ہے وہ گریٹر اسرائیل اور 2 اسٹیٹ سولوشن کے درمیان لڑائی ہے، یعنی ان کی سوچ کے اندر انہوں نے 2 اسٹیٹ سولوشن سے دور لے کے جانا ہے اور گریٹر اسرائیل کی طرف لے کے جانا ہے اس کو معاملے کو. اب غزہ کے اندر یہ امریکہ کا یا ٹرمپ کا اپنا کمرشل انٹرسٹ بھی ہو سکتا ہے، وہ مستقبل کے اندر وہاں پہ کچھ اور بھی کریٹ کرنا چاہتا ہے، کوئی اکنامک زون بنانا چاہتا ہے، جو بھی کرنا چاہتا ہے. لیکن سب سے خطرناک چیز اس چیز کے اندر یہ ہے کہ پی ایل جو ویسٹ بینک ہے، جہاں پی ایل او یا پیلسٹین لبریشن اتھارٹی کا جو عمل دخل ہے اس کو غزہ سے علیحدہ کیا جا رہا ہے. یعنی تمام مسلمان ممالک کو شامل کر کے آپ غزہ اور حماس کو علیحدہ کر دیں اور حماس کو غزہ سے علیحدہ کر دیں اور پیلسٹینین لبریشن اتھارٹی کو آپ علیحدہ کر دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ 2 اسٹیٹ سولوشن سے دور لے گئے ظاہر معاملے کو. اس کے جب آپ ڈیٹیل پلان میں جائیں گے تو آپ کو یہ سمجھ آئے گا کہ جو ویسٹرن جو علاقہ ہے، مغربی پٹی جو ہے، اس کے اوپر بھی اسرائیل کا جہاں جہاں پہ سیٹلمنٹس ہے ان کو بھی شامل کرنے کا ارادہ ہے اسرائیل کے اندر سیکیورٹی زون کے نام کے تحت. تو مجھے نہیں لگتا کہ جب تک ایک گلوبل لیول کے اوپر کوئی کنکرنس ہو، کوئی یہ ایسی سوچ ہو. اب یہ ممالک سب کے سب اسرائیل کے ساتھ کھڑے رہے ہیں آج تک غزہ کی تباہی کے اندر اور فلسطینیوں کو حقوق نہ دینے کے اندر. آج یہ کس طرح ایک دم سے اٹھ کے، ہاں کوئی تھوڑا بہت پریشر ہے، آیا ہے، ضرور آیا ہے، خاص طور پر جب دنیا کی سوچ بدلی ہے، خاص طور پر جب چین اور روس کا تھوڑا سا ایک دوسرا. دیکھیے ہوا کیا ہے کہ یوکرین کی جنگ کے اوپر پھر سے ٹرمپ نے یو ٹرن لیا. اس نے کہا کہ یوکرین جنگ کنٹینیو کر سکتا ہے اور اپنے حصے واپس. کیا وجہ ہے؟ اسرائیل سے صرف نظر کیا جائے، نظر ہٹائی جائے یہاں سے. صحیح. اچھا، پھر ایران پہ حملہ کر دیا اسرائیل سے غزہ سے دور جانے کے لیے، اسرائیل کے مال اس کو دور کرنے کے لیے. تو کوئی نہ کوئی ایسا تماشا لگا کے رکھنا دنیا کے اندر جس سے دنیا کی نظر ہٹ جائے اور یہ امید رہے کہ کوئی
پازیٹیو کام یا کوئی امن کا کام ہونے جا رہا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ صرف ایک اس طرح کی چیز ہے. میرے خیال میں ٹرمپ کی اس تجویز کے اوپر شاید امریکہ کے اندر خود بھی ابھی کنسنسس نہیں ہے کہ جائے کہ مغربی قوتوں میں کنسنسس آئے اور پھر اس کے بعد اس کی عملی شکل بنے. مجھے یوں نہیں لگتا. مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ جو پریشر ہے یہ اسلامی ممالک، اقوام متحدہ اور فلسطینیوں کی طرف سے آئے گا، تو تب اس کے بعد اس کا کوئی شاید عملی جامہ درست ہو گیا. رضا رومی صاحب، کیا واقعی ٹرمپ نے عرب اور مسلم ممالک کو غزہ میں فوج تعینات کرنے کی پیشکش کی ہے؟ کیونکہ ہم عرب اور امریکی میڈیا اسی طرح کی اطلاعات دے رہے ہیں، اور وہ قابل قبول بھی ہوگا کیا اسرائیل کو؟ دیکھیے، یہ ابھی باقی ہے کہ دیکھنا کہ اسرائیل کو کیا قبول ہوگا، کیونکہ اسرائیل کو تو گریٹر اسرائیل کے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے علاوہ کچھ بھی قابل قبول نہیں. اور کل جو صدر ٹرمپ نے ملاقات بھی کی، وہاں پہ مختلف آپشنز بھی، جو کچھ رپورٹ ہوا ہے وہ زیر غور ہے. اس میں ایک مسلمان ممالک پر مشتمل ایک فورس کا بھی ذکر ہوا، اس میں انٹرنیشنل فورس کا بھی ذکر ہوا، لیکن کہیں پر معاملہ جو ہے وہ طے نہیں پایا، کیونکہ مسلمان ممالک کی جہاں تک فوجی دستوں کا تعلق ہے وہ تو اسرائیل کو بالکل بھی قابل قبول نہیں ہے، اور ان کو قابل قبول نہیں تو پھر اس کا جو بڑا بھائی ہے امریکہ، اس کو بھی قابل قبول نہیں ہے. یہی تو اس وقت دقت ہے کہ امریکہ کی خود جو یوں لگتا ہے کہ امریکہ کی خارجہ پالیسی بھی اسرائیل ہی چلا رہا ہے کہ کس طرح سے اس نے دنیا کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل کرنا ہے. اب رہی بات کہ اس کا آگے کیا سولوشن نکلے گا، دیکھیے اس وقت تو بالکل ایک ڈیڈ لاک ہے، اور جب تک کہ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ ایک فیصلہ نہیں کرتے کہ انہوں نے جو ہے اسرائیل کو تھوڑا سا روکنا ہے، پیچھے ہٹنے کا کہنا ہے، اس وقت تک یہاں کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. کیونکہ اسرائیل کے عزائم تو بڑے واضح ہیں. وہ نہ صرف یہ کہ غزہ سے فلسطینیوں کو نکال کے اس رقبے پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، بلکہ ابھی تو کچھ ہی دن پہلے، 2 دن پہلے انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ وہ ویسٹ بینک کو بھی ضم کر لیں گے اسرائیل میں. اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہاں پر ہم شادیانے بجا رہے ہیں کہ جی 2 اسٹیٹس جو ہیں وہ اقوام متحدہ کی قرارداد پاس ہو گئی ہے، کینیڈا نے، برطانیہ نے، فرانس نے، آسٹریلیا نے ریکگنائز کر لیا ہے، لیکن جو غزہ کی جو بربریت ہے اور اسرائیل کے عزائم جو وہ بالکل مختلف ہے. تو یہ ایک بہت بڑا اس وقت کرائسس ہے، اور خود امریکہ بھی لگتا ہے آئسولیٹڈ ہو رہا ہے، اور یہ آنے والے ہفتوں یا مہینوں میں پتہ لگے گا کہ یہ معاملہ کدھر کو جاتا ہے. بالکل درست کہہ رہے ہیں. جیسے ہی دنیا کا پریشر بڑھ رہا ہے کہ امن کی طرف جایا جائے، غزہ میں نقصان، ظلم حد سے بڑھ گیا، اسی طریقے سے وہاں ظلم اور اسرائیل کی طرف سے بڑھایا جا رہا ہے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو افتخار صاحب اور زیغم صاحب کی رائے آپ کے سامنے رکھیں گے. پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید. زیغم صاحب، کیا ٹرمپ کی تجاویز مسلم دنیا کو تقسیم کریں گی یا مشترکہ حکمت عملی کی جانب لے جا سکتی ہیں، متحد کر سکتی ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے. اس وقت لمبی بحثوں کا وقت نہیں ہے. غزہ میں قتل عام ہو رہا ہے، جینوسائیڈ ہو رہا ہے، فلسطینیوں کو ختم کیا جا رہا ہے، اور غزہ کو فلسطینیوں کے لیے رہنے کے لیے ناقابل بنایا جا رہا ہے. اس وقت فوری طور پر اس جنگ بندی کی ضرورت ہے، اور جنگوں کا اصول ہے، ایک بے رحمانہ اصول ہے کہ شرائط وہ لگایا کرتا ہے جو جنگ جیتتا ہے. حماس نے 2 سال پہلے جنگ شروع کی تھی، اور آج بھی وہ بند کرنے کو تیار نہیں ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جنگ ہو رہی ہے. دنیا یہ کہتی ہے، ہر باضمیر شخص یہ کہہ رہا ہے کہ جنگ نہیں ہو رہی، قتل عام ہو رہا ہے، لیکن چند بندوق بردار حماس کے پھر رہے ہیں، ادھر ٹھس کرتے ہیں، ادھر ٹھس کرتے ہیں، ایک اسرائیلی مار دیتے ہیں، اور جواب میں اسرائیل قتل عام کر رہا ہے. تو کس طریقے سے کسی کو قابل قبول ہو سکتی ہے؟ حماس اسرائیل کو چھوڑیے، کیا ہمیں قابل قبول ہے یہ حرکت اس کی؟ کیا آئیڈیالوجیکل گراؤنڈز پر فلسطینیوں کا سوچے بغیر وہ کرے؟ اب جہاں تک ٹرمپ کی بات ہے، ایک تو ٹرمپ کے پرانے پلانز تھے، جو پرانی باتیں کر رہا تھا، اور وہ وہی باتیں کر رہا تھا جو نیتن یاہو کر رہا تھا، اس سے 2 قدم آگے بڑھ کے کر رہا تھا. یعنی وہ غزہ کو خالی کرانے کی باتیں کر رہا تھا، امریکی کنٹرول میں لینے کی باتیں کر رہا تھا، کلیئر کرنے کی باتیں کر رہا تھا، فلسطینیوں کو باہر بھیجنے کی باتیں کر رہا تھا. تو وہ تو مکمل طور پر ناقابل قبول ہے. ابھی جو اس نے باتیں کی ہیں، اس نے سب سے پہلے جنگ بندی کی بات کی ہے، جو فوری طور پر چاہیے اور ہونی چاہیے، باقی گفتگو آگے ہوتی رہے گی. ہاسٹیج واپس کرنے کی بات کی ہے.
یہ 20 بندے ساتھ رکھ کے حماس کو کیا مل رہا ہے؟ مجھے بتائیے، اتنا بڑا قتل عام ہو رہا ہے، کیا دودھ لے رہے ہیں 20 بندوں سے؟ وہ حوالے کرو ان کے۔ فلسطین کو تسلیم کرنے کی اس نے مخالفت کی ہے، اب باقی چیزیں ہیں، اس کو مینج کرنا، مستقبل کا راستہ نکالنا، اس پر اب مسلمانوں نے بھی ایک گروپ بنایا ہے، بین الاقوامی بھی ایک آواز اٹھی ہے، کوئی تھوڑا سا دنیا کا بھی ضمیر جاگا ہے، تو اس میں ایک ایسا انوائرمنٹ پیدا ہو رہا ہے جس میں گفتگو سے آگے کوئی راستہ بنایا جا سکتا ہے۔ بٹ فار گاڈ سیک دس جینوسائیڈ مسٹ اینڈ، کیونکہ مہینے بعد ویسے ہی غزہ رہنے کے قابل نہیں ہو جائے گا، ویسے ہی وہ مقاصد مکمل ہو جائیں گے جو اسرائیل کے مقاصد ہیں۔ تو ہمیں فوری طور پر ہر اس تجویز کی طرف جانا چاہیے جو سب سے پہلے اس جینوسائیڈ کو، جنگ کو روکے، اس کے بعد گفتگو کر کے آگے کے حل نکالے جائیں۔ ٹھیک ہو گیا افتخار صاحب، یہ تو سب کو نظر آ رہا ہے قتل عام اور فوری طور پر جنگ بندی ہونی چاہیے، لیکن صرف یہ کہنے سے تو ہوتا دکھائی نہیں دے رہا، اور یقینی طور پر نظر آ رہا ہے اسرائیل نے نقصان کئی گنا بڑھا دیا ہے غزہ میں۔ فلسطینی اتھارٹی کو شامل اور حماس کو خارج کرنا، یہ کس حد تک زمینی حقیقتوں کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے؟ کوئی نتیجہ خیز ہو سکے گا معاملہ؟ حماس کے بارے میں جو خیالات میرے دوست زیغب نے کہے ہیں، میرے بھی خیالات وہی ہیں۔ اگر کوئی فیصلہ بین الاقوامی طور پہ ہو بھی سکتا ہے تو حماس کے رویے کی بنا پہ نہیں ہو رہا، اور یہ بالکل صحیح ہے جو اس نے یرغمالی بنا رکھے ہیں، ان کے ذریعے وہ کیا حاصل کر لے گا؟ کیا وہ غزہ میں جو 70,000 لوگ مارے گئے ان کو بچا پایا؟ میں تو سمجھتا ہوں وہ ان کے ہاتھ میں کھیل رہا ہے۔ اگر یہ پٹی جاری ہے اسرائیل کے ہاتھ میں، تو میں ذاتی طور پہ ایز اے انڈیویجول حماس کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتا ہوں۔ اب اس وقت دنیا ساری میں غزہ کے بارے میں ایک آواز بلند ہوئی ہے، پوری دنیا میں۔ سیکورٹی کونسل کے اندر 5 میں سے 4 اراکین کھڑے ہو گئے ہیں۔ دنیا کے پارلیمنٹوں کے اندر آواز اٹھائی جا رہی ہے، سڑکوں پہ آواز اٹھائی جا رہی ہے، لیکن یہ آواز حماس کی قیادت کیوں نہیں سمجھ پا رہی؟ وہ کیا کر لے گی ان قیدیوں کو اپنے پاس رکھ کے؟ اور جب تک تمہارے پاس قیدی رہیں گے وہ تباہ کر دے گا باقی جو علاقہ ہے اس کو بھی۔ یا تو ہو نا تمہارے پاس اتنی طاقت ہو کہ تم ان کو ریزسٹ اس قسم کی کر سکتے ہو۔ اگر 70,000 انہوں نے تمہارے مارے ہیں، تم نے ان کے بھی 50,000 مار دیے ہوتے، تمہیں کہتے ٹھیک ہے کیری آن۔ تو سر جو ٹرمپ نے تجاویز دی ہیں وہ نیتن یاہو کو قابل قبول ہوں گی؟ نہیں، یہ تو پھر بات دیکھیں نا، جب حماس والا معاملہ بات ہو جائے گی پھر دنیا بھی تو ایک طرف کھڑی ہے نا، پھر اکیلا ٹرمپ اور نیتن یاہو تو نہیں رہ جائے گا نا، پھر دنیا کی بھی اوپر ہمارے پینلسٹ نے کہا کہ نیتن یاہو تو خود امریکی پالیسیز کو ڈکٹیٹ کر رہا ہے۔ آپ سمجھ نہیں رہی ہیں، نیتن یاہو اور ٹرمپ ساری کھیل کر رہے ہیں حماس کی اس پالیٹکس کے حوالے سے۔ آج حماس وڈرا کر جائے اور آج کہے کہ میں چھوڑ رہا ہوں، اور دنیا کو کہے کہ 40 آدمی میں چھوڑ رہا ہوں اور میں مطالبہ کرتا ہوں دنیا سے کہ یہ باہر نکلیں، تو پھر دیکھیے گا دنیا کا رویہ کیا ہوتا ہے۔ دنیا کا رویہ اس وقت وہاں پہ قتل عام کے خلاف ہے، پوری دنیا کھڑی ہے، اور بہانہ کیا بنایا جا رہا ہے نیتن یاہو اور ٹرمپ کی طرف سے؟ وہ حماس کے قیدیوں کا بنایا جا رہا ہے کہ جو انہوں نے یرغمالی بنائے ہیں۔ تو دا بیسٹ وے فار حماس، جو خدا کے واسطے 70,000 لوگوں کو مروا دیا، بچے، عورتیں، بوڑھے، مرد تباہ کر دیا، غزہ بالکل فنا ہو رہا ہے، چھوڑ دو ان کو، اور پھر دیکھیں گے کہ دنیا کا شعور کیا کہتا ہے، دنیا کی اقوام کا شعور کیا کہتا ہے، اس وقت دنیا شرمندہ ہے اور آواز اٹھا رہی ہے۔ رکنا چاہیے۔ آج کے لیے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔